बारहवीं का नूर दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व अहसनु मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिस्वालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। स्वलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह। हम्द व सलात के बाद तमाम तारीफ़ें अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए हैं। तमाम तर दुरूद व सलाम हुजूर रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आदम व बनी आदम बाइस तख़लीक़ अर्द व समा सय्यदिल अरबी वल अजम इमामिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदिल कौनैन वस्सक़लैन अनीसिल गरीबीन मुरादिल मुश्ताक़ीन शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला कहफ़िल वरा मिसबाहिज़ ज़ुलम सय्यदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फ़ज़ल व करम, उस खालिक़ कायनात का एहसान अज़ीम कि उस जल्ल व अला ने एक बार फिर मुझ गुनाहगार को बज़्म उस्मान गनी के इस दर्स कुरान के प्लेटफॉर्म से, जिसका सिलसिला नंबर 334 आप अहबाब के सामने पेश किया जा रहा है, मुझे इसमें हाज़िरी का शर्फ़ अता फ़रमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सुन सुना कर तालीमात दीनिया पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हमेशा की तरह मैं अपने सामीन से यह गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बज़्म उस्मान गनी के प्लेटफॉर्म से इशाअत कुरान व सुन्नत की ये कोशिश, ये काविश आप अहबाब के सामने पेश की जाती रहती है। और आप अहबाब को अगर इसमें अपना हिस्सा शामिल करना हो तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप बज़्म उस्मान गनी के इस पेज को, इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें, इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, इसे आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें ताकि हम सब का इशाअत दीन में हिस्सा शामिल हो, जो हम सब के लिए सदका जारिया बने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सिलसिला नंबर 334 के अंदर हमने जिस मौजू का इंतख़ाब किया वो है हुज़ूर सैयदी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमतुल लिल आलमीन। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने जो शान अता फ़रमाई, उनमें से आपका रहमतुल लिल आलमीन होना, ये ऐसी मुबारक शान, आपका ऐसा मुबारक वस्फ़ है जिसके अंदर आप कामिल यकता और तन्हा हैं, कोई आपका इसमें शरीक नहीं। यानी रब्बुल आलमीन की ज़ात के बाद, जैसा कि अहले इस्लाम का अकीदा है, बादस खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, कायनात के अंदर अफज़लुल खल्क़ सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। इमाम अहले सुन्नत ने क्या खूब तशरीफ़ फरमाई, फरमाया खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल। तमाम मखलूक़ात में इंसानों पर जो अफजलियत रखते हैं, जो फ़जीलत रखते हैं, वो औलिया हैं। मखलूक जो है वो खल्क़ है, खल्क़ से औलिया। खल्क़ यानी आम मखलूक़ात से औलिया अफजल हैं, औलिया से रसूल। फिर औलिया इकराम के मामले में, उनके मुकाबले में दर्जा फ़जीलत में अंबिया और रसूल उनसे अफजल हैं। और रसूलों से आला हमारा नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमी रसूलों से भी अफजल व आला हैं। लेकिन ये ख़ास वस्फ़ जो रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको अता फ़रमाया, इसमें अंबिया और रसूल समेत कोई भी आपका हमसर व सानी नहीं हो सकता कि रब ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया। रहमतुल लिल आलमीन का सादा सा मफ़हूम आप यूँ समझिए कि कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपना ज़िक्र फरमाया। सूरह फ़ातिहा की इब्तिदा फरमाई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन है।
دو الفاظ ذکر کیے گئے، ایک رب اور ایک عالمین۔ عالمین جمی مخلوقات، جو کچھ رب نے پیدا فرمایا وہ سب عالمین، اور ان سب کو پالنے والا، ان سب کا خالق و مالک، ان سب کو رزق دینے والا وہ کون ہے؟ وہ رب وحدہ لا شریک کی ذات۔ اور جب اپنے محبوب کا ذکر فرمانا چاہا تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مبعوث نہیں فرمایا مگر اس شان کے ساتھ کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا تمام عالمین کے لیے۔ جس طرح رب تمام عالمین کا خالق ہے، تمام عالمین کو پالنے والا ان کا رب ہے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عالمین کے لیے جن کا رب ہے، آپ ان تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مخلوقات کے لیے رحمت للعالمین ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوقات کو پیدا فرمایا ان سب میں جسے فضیلت عطا فرمائی اسے حضرت انسان کہا گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی فضیلت کو بیان فرمایا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی فرامین، بلکہ یہ بات تو ظاہر و باہر ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا، اور اشرف المخلوقات بنا دینے کے بعد اللہ نے اس کے ذمے ایک خاص کام لگایا، فرمایا تمام عالمین تیری خدمت کے لیے ہیں، اور تو کس لیے؟ تو اللہ کی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ نے اس کی ذات کو، اس کے تخلیق کے مقصد کو خاص کر لیا اپنی عبادت کے ساتھ، اس لیے کہ یہ رب کا محبوب ہے، رب نے اسے خاص فضیلت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا دینے کے بعد جب رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، انسان اول سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر نسل انسانی کا سلسلہ بڑھتا اور چلتا رہا، شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے برسر پیکار رہا، پوری قوت کے ساتھ وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوششیں کرتا رہا، لیکن انسان سے اس کے رب کی محبت کا عالم یہ ہے کہ رب نے اسے عقل و شعور دینے کے بعد بھی بے آسرا نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء و مرسلین کے ذریعے اس کی ہدایت و رہنمائی کا سامان کرتا رہا۔ اور پھر ایک زمانہ ایسا آیا کہ جب رب نے اپنے محبوب نبی آخر الزمان سیدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا تھا، تو رب نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانے کے بعد حضور کی رحمت رب کے بندوں پر کس طرح ہے اس بات کو اپنے پاک کلام میں ذکر فرمایا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اے محبوب اپنی امت سے فرما دیجئے، رب کے بندوں سے فرما دیجئے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرو۔ وہ نعمت رب نے تمہیں تب عطا فرمائی اذ کنتم اعداء، جب تمہاری حالت یہ تھی کہ رب نے تو تمہیں اشرف المخلوقات بنایا تھا، تمام مخلوقات میں سب پر فضیلت عطا فرمائی تھی، تمہیں عقل و شعور کی دولت سے نوازا تھا، لیکن تم حیوانات اور بہائم کی طرح آپس میں ایک دوسرے کے جانی دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اذ کنتم اعداء، تم دشمنیوں میں لگے ہوئے تھے۔ رب نے جب اس نعمت کو تم پر نازل فرمایا، اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، تو آپ کی رحمت کا اثر بندوں میں یوں ظاہر ہوا، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رحمت دو عالم کی تشریف آوری کے ساتھ حضور کے رحمت کے فیضان سے دلوں کو نرم کر دیا گیا، تالیف قلوب ہو گئی، لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ان کی الفت ایک دوسرے کے دلوں میں ڈال دی گئی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر انہوں نے دنیا میں ایسی صبح دیکھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، آیہ مبارکہ کے اس حصے کا مصداق یا اس کی تفسیر میں اہل ایمان کا ذکر زیادہ آتا کہ جب کفر و شرک میں تھے تو خون کے پیاسے تھے، عرب کا معاشرہ ایسا ہی تھا، کسی کے کوئی حقوق نہیں تھے، لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے، والدین بوڑھے ہو جاتے تو انہیں منڈیوں میں بیچ کر آ جایا کرتے، اور فخر و مباحات کے لیے، یعنی گناہ پر فخر کرنے کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتے کہ میں نے اتنے بندوں کو مارا ہوا، اپنی بہادری کے اظہار کے لیے۔
تو جب وہ اسلام سے مشرف ہوئے، اور اسلام کس کے صدقے ملا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، مصطفیٰ کریم کا وجود ہی رب کی رحمت۔ رب نے مصطفیٰ کو بھیجا تو مصطفیٰ کے ذریعے سے رحم فرمایا، اور حضور کے صدقے جب دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے تو وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وہ ایک دوسرے پر جان نثان کرنے لگے، ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے لگے، اور آپس میں بائی بائی بن کر رہنے لگے۔ یہ تو تھی اہل اسلام کی بات جو اسلام لے آئے۔ جمیع عالمین کے لیے چونکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں، تو جمیع انسانوں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں۔ اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے جمیع انسانیت کا ذکر فرمایا جب رب نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تو جمیع انسانیت کو اگر جسم واحد کی طرح لے لیا جائے، یعنی پوری انسانیت کو ایک شکل دے کر اس کی کیفیت اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اعمال کے اعتبار سے، رب کی نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر و شرک میں ابتلا کی وجہ سے، گمراہیوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے، جمیع انسانیت کو اگر جسم واحد میں لے لیا جائے تو اس کی حیثیت اور کیفیت یہ تھی کہ اعمال بد کے سبب وہ جہنم کے گڑھے کے بالکل آخری کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ اور رب نے اپنے محبوب کو جب مبعوث فرمایا تو رحمت دو عالم کی رحمت کس طرح نظر آئی؟ فرمایا فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، وہ اس گڑھے میں گرنے ہی والے تھے کہ آپ نے ان کی پشتوں سے پکڑ کر انہیں باہر نکالا اور جہنم کے گڑھے سے جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر دی۔ یہ جمیع انسانیت کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا پیغام اور آپ کا رحمت ہونا ہے کہ اگر ہدایت نہ ملتی، اگر مصطفیٰ رب کی مخلوق کو، انسانوں کو جہنم کے اس گڑھے میں گرنے سے نہ بچاتے تو لوگ جہنم میں گر ہی چکے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مستحق جہنم کر لیا تھا۔ لیکن رب نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا اور آپ کی بعثت کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے انسانیت کو ہدایت کا وہ سامان عطا فرمایا جو صبح قیامت تک ان کے لیے کافی ہے، اور وہ ہے قرآن کریم فرقان حمید۔ یہاں پر ایک اور بات ذکر کر دوں، موضوع کی مناسبت سے آیا مبارکہ کا پہلا حصہ بھی چونکہ میلاد النبی شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ اہل سنت کا یہ طریق ہر زمانے میں رہا کہ وہ اللہ کی یوں تو تمام نعمتوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، ان کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن بالخصوص جو تمام نعمتوں کی جان اور سب سے بڑی نعمت ہے، بالخصوص ماہ ربیع النور شریف کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک بڑے زور و شور سے کیا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جی یہ تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا، یہ تو حدیث میں کہیں نہیں لکھا، اور یہ اعتراض ان سادہ ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے واقف ہیں۔ اب آپ دیکھیے قرآن پاک میں کیسے نہیں لکھا، بالکل واضح آیات۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو یاد کرو۔ ذکر یذکر، ذکرن کے معنی ہیں یاد کرنا، کسی چیز کا ذکر کرنا۔ فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کے نازل ہونے کے وقت کو یاد کرو، ان حالات کو یاد کرو کہ بحیثیت انسان معاشرہ کس کیفیت سے گزر رہا تھا، کن حالات کن مسائل سے دو چار تھا، اور رب نے اس نعمت کے ذریعے، اس رحمت کے ذریعے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمہیں کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا برکتیں عطا فرمائی۔ اور اگلی آیہ مبارکہ میں رب ذوالجلال نے اس بات کی مزید تفصیل فرمائی کہ رب کی نعمت کا ذکر یہ تو تم پر لازم ہے ہی، رب کی جتنی نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں ان کا شکر تو لازم ہے، اور شکر بغیر ذکر کے ممکن ہی نہیں۔ جب تک بندہ اعتراف نہیں کرے گا، یعنی ایمان اللہ کی ایک نعمت ہے جو رب نے بندوں کو عطا فرمائی، تو ایمان کیا ہے؟ فرمایا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو گیا تو یہاں اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ بس دل تک محدود ہے، فرمایا زبان سے بھی اقرار کرے، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرے کہ رب نے یہ عطا فرمایا اور میں اس نعمت کو رب کی نعمت سمجھتا ہوں۔ تو نعمت کا جب ذکر کرنا ہے تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمت جو رب نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس نعمت کا چرچا کرو۔ اب چرچا کیسے ہوتا ہے؟ چرچا گھر میں چھپ کر تو نہیں ہوتا، چرچا دل ہی دل میں تو نہیں ہوتا، چرچا گھر کے دروازوں کو بند کر کے تو نہیں ہوتا۔ چرچا کرنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ یہی ہے جو اہل اسلام کی زندگیوں میں اور ان کے شہروں میں آپ کو نظر آتا ہے۔
کہ سال بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، تو وہ محفلیں اس طرح نہیں سجائی جاتی کہ بس اونٹوں ہی اونٹوں میں ہم منہ ہلا کر جو ہے اپنے آپ کو کہیں، یا ہم یہ تصور کر لیں گے جی اللہ تو سن ہی رہا ہے، وہ تو علیم بذات الصدور، ہمارے حال دل سے واقف ہے، بلکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب نے ہم سے یہ تقاضا فرمایا ہے بنعمت ربک فحدث، اس نعمت کا تم نے چرچا کرنا ہے، خود تو تم واقف ہو، تمہیں لوگوں کو بھی جا کر بتانا ہے، گلی گلی قریہ قریہ بستی بستی یہ پیغام دینا ہے کہ رب نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اور اس نعمت کی ہم قدر کرنے والے ہیں، اور ہم رب کے حکم پر عمل اس طرح کرتے ہیں کہ اس نعمت کے حصول پر ذکر مصطفیٰ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ذکر کا چرچا کرتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی۔ آپ دیکھیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچیوں کی زندگی کیا ہوتی تھی۔ میں نے جس طرح پہلے کہا کہ قتل کرنے کو بہادری کا گویا سرٹیفکیٹ سمجھا جاتا تھا، اور غیرت کے نام پر اپنی ہی بیٹیوں کو، اپنی ہی ماؤں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اب اس بچی کے ساتھ جسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ظلم کی کیا انتہا ہوتی تھی کہ ابھی اس نے سانس لی، اللہ نے اسے پیدا فرمایا، جس کے گھر پیدا فرمایا اس باپ کے دل میں تو شفقت و رحمت ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ کیا کرتا، وہ زمین کھودتا، گھڑا بناتا، بچی کو اس کے اندر رکھ کر پتھر برسا کر مٹی ڈال کر اسے زندہ دفن کر دیتا، اسے قتل کر دیتا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور تو خود رب کی رحمت ہیں، آپ کی زبان رحمت سے یہ بات نکلی کہ اللہ نے جسے بیٹی عطا فرمائی وہ بیٹی اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بیٹیوں پر کیسی رحمت فرمائی، باپ کو کیسا درس دیا، رب کی بارگاہ سے اس کے لیے کیسی خوشخبری لائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے جسے 2 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان 2 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کی دیکھ بھال کی، یہاں تک کہ ان کا نکاح کر دیا، ان کا حق ادا کیا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا تشبیہ و تمثیل، اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح متصل ہوگا۔ وہ بیٹیاں جنہیں لوگ دفن کرتے تھے حضور کی معیت میں جنت پانے کے لیے، آج 1400 سال بعد آپ حضور کی رحمت دیکھیے کہ باپ رات بھر اپنی پشت پر بوجھ اٹھاتا ہے، اپنی بیٹی پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا۔ بھائی اپنے جاب میں اوور ٹائم کرتا ہے کہ بیٹی کی بہن کی شادی کے لیے مجھے تیاریاں کرنی۔ ماں باپ، بہن بھائی سارے رات بھر جاگ کر گھر کی بیٹی کا خیال رکھتے ہیں اور گھر کے اندر اسے شہزادیوں جیسی حیثیت دی جاتی۔ مغرب کے کچھ دانشوروں نے اسلام پر ایک اعتراض کیا، کہنے لگے کہ اسلام جو پردے کا درس دیتا ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ بڑا ظلم ہے، معاذ اللہ، انہیں آزادی ہونی چاہیے، وہ جس سے چاہیں ملیں، جس سے چاہیں ہاتھ ملائیں، جس سے چاہیں وہ رشتے استوار کریں، جس کے سامنے چاہیں جائیں، انہیں اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اسلام کا یہ حکم تو ظلم پر مبنی ہے۔ تو ایک مسلم اسکالر نے اس بات کا انہیں بڑا اچھا جواب دیا۔ اس مسلم اسکالر نے ان دانشوروں سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں تو اس بات کی آزادی ہے، کون کس سے ہاتھ ملائے، کون کس سے گلے ملے، مرد عورت کی کوئی تمیز نہیں، کون کس کے ساتھ جائے، کون کس کے ساتھ گھومے، تم یہ کہتے ہو کہ اسلام کا یہ حکم ظلم پر مبنی ہے، تو مجھے تم صرف یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں جو ملکہ ہے، ملکہ برطانیہ، اس سے کتنے لوگ مل سکتے ہیں تمہارے معاشرے کے؟ انہوں نے کہا کسی کو اجازت نہیں، پوری دنیا میں 6 قسم کے خاص لوگ ہیں جنہیں یہ الاؤ ہے کہ وہ ملکہ سے مل سکتے ہیں، وہ بھی ملکہ سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، اس لیے کہ ملکہ کا اعزاز اتنا ہے لوگوں کو اس لائق نہیں سمجھا جاتا کہ اس سے ہاتھ ملائیں۔ تو اس مسلم دانشور نے کہا دیکھو تمہارے ہاں ایک عام عورت کو حقوق حاصل نہیں ہے، اسے تو تم نے کوئی حیثیت دی ہی نہیں ہے، جو چاہے اس کا جیسے چاہے استحصال و استعمال کرے اور چلتا بنے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے جس نے غریب کی بیٹی کو بھی ملکہ برطانیہ جتنی حیثیت دی ہے کہ کوئی ایرا غیرہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا، کوئی نتو خیرہ اس سے آ کر ہاتھ نہیں ملا سکتا، اس سے کسی طرح کا تعلق استوار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ لوگ اس لائق و قابل نہیں ہیں۔ ہاں کوئی اس کے معیار کا برابر ہو،
اس کا خیر خواہ ہو، اسے عزت و احترام دینے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اسے اپنانے والا ہو، تو پھر اسلام بیٹیوں کو نکاح کے لیے ان کے حق میں پیش کر دیتا۔ تو حضور نے اسلام کے صدقے، حضور کی رحمت کے صدقے بچیوں پر، بیٹیوں پر ایسی رحمت فرمائی کہ اس امت کے اندر کسی بھی گھر میں لڑکی اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ شہزادی کی سی حیثیت رکھتی۔ اور حضور چونکہ رحمت دو عالم ہیں تو آپ کی رحمت صرف بچیوں تک محدود نہیں، والدین جس معاشرے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے مبعوث فرمایا، بلکہ آج بھی اسلام کے دائرہ اثر سے باہر جو والدین ہیں آپ ان کی حالت زار دیکھیے۔ یورپ جس کی ہمارے ہاں بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ بہت اچھی تہذیب ہے، بڑے شریف النفس اور بڑے اچھے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں، ان کے ہاں والدین کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے ہاں تو والدین کا تصور ہی نہیں ہے جی۔ لڑکا لڑکی باہم ملے، ایک مرد نے ایک عورت کا استعمال کیا، اگر اس سے کوئی اولاد ہوئی تو وہ مرد تو اپنا رستہ لے کر چلتا بنا، بچ گئی بوڑھی عورت یا ماں۔ چونکہ ماں کے اندر فطری طور پر اللہ نے ایک شفقت و محبت بچوں کے لیے رکھی ہے تو وہ انہیں چھوڑ نہیں سکتی، مجبوری میں اس نے ان کی پرورش کی۔ بچے جب مضبوط، تندرست، توانا ہوئے، پڑھ لکھ کر اس قابل ہوئے کہ وہ کوئی کام کاج کر سکیں، اور والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے، حضور کے صدقے اسلام کی صورت میں اللہ نے جو رحمت عطا فرمائی ہے نا، اس کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فرمایا پھر تم نے ان کے لیے دعا کرنی ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ان کے سامنے تم نے بالکل چہرہ بھی نہیں بگاڑنا، انہیں احساس بھی نہیں دلانا کہ تمہیں کوئی بات ناگوار گزری ہے، ڈانٹنا تو دور کی بات، اور تم نے ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا معاملہ کرنا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اور جو اسلام کے دائرہ رحمت سے باہر کا معاشرہ ہے، وہاں آج بھی والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ آیا جاتا ہے۔ عرب کے اس معاشرے میں اولڈ ہاؤس نہیں تھا تو لوگوں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہوا تھا کہ بڈھا بڈھی جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں پھر ان کا یہ کرو کہ اٹھاؤ اور منڈی میں بیچاؤ۔ کسی کے گھر برتن مانجتے رہیں گے جب تک زندہ ہے، جب مر جائیں گے تو مر جائیں گے۔ لیکن اسلام نے ان والدین پر یہ رحمت اور یہ اجر و فضیلت لوگوں کو بتائی۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، جس نے والدین کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اور والدہ کی چونکہ محنت بچے کی پرورش میں زیادہ ہوتی ہے، فرمایا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ یعنی بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، جتنی بڑی فضیلت پالے، اس کی حیثیت اتنی نہیں ہو سکتی کہ وہ ماں کی قدموں کے برابر آ سکے۔ اسے ماں کی اس طرح تعظیم کرنی ہے کہ ہمیشہ جھک کر ماں کے قدموں کو بوسہ دے، تاکہ ماں کے مقابلے میں کبھی اسے اپنی حیثیت بڑی نظر نہ آئے، اس میں فخر و تکبر پیدا نہ ہو۔ وہ باپ جسے غلام بنا کر بیچا جاتا تھا، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے والد کی خدمت کی، جنت اس کے لیے ایسی ہے جس طرح کہ اس کے لیے والد کا گھر ہوتا ہے۔ مفہوم حدیث طیبہ ہے، غالباً مجھ سے اس حدیث طیبہ کو بیان کرنے میں کچھ صاحب ہو رہا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الغرض والد کے لیے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ سب حضور کی شان رحمت للعالمینی کا صدقہ ہے کہ باپ کو اللہ نے عزت عطا فرمائی، بیٹی کو، بہن کو، ماں کو، یہاں تک کہ بحیثیت انسان ہم جس عزت کے مالک ہیں وہ بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتی کا صدقہ ہے۔ اور آخر میں پرانی امتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ قوم نوح علیہ السلام تباہ و برباد کر دی گئی، قوم صالح علیہ السلام اللہ کی نافرمانی پر کہ اونٹ کی کوچھیں کاٹ دی گئیں، تباہ و برباد کر دی گئی، قوم شعیب علیہ السلام، قوم یونس علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، الغرض طویل فہرست ہے ایک امتوں کی کہ جب اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے عذاب نازل کر دیا گیا۔ میں اکثر ایک بات سوچتا ہوں کہ اس زمانے میں تو اتنے فتنے، اتنی نافرمانیاں، اتنے گناہ تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگائیے نا کہ آج جو مصیبتیں، جو اللہ کی نافرمانیاں، جو گناہ معاشرے میں ہیں، کیا 50 سال پہلے ان کا تصور بھی ہوتا تھا؟ اور 50 سال پہلے تصور نہیں تھا تو 5000 سال پہلے کیا ہوتا ہوگا؟ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے گناہ جتنے آج ہم کر جاتے ہیں۔ یعنی ہمارے مقابلے میں ان کے گناہ بہت تھوڑے تھے،
پھر بھی کیا ہوا؟ پتھروں کی بارش کر دی گئی، بستیوں کی بستیاں الٹ دی گئیں، ایک چنگاڑ سے پوری پوری بستیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، چہرے مسخ کر دیے گئے۔ لیکن جب اس امت کی باری آئی، جب اس زمانے کی باری آئی جس میں رب نے اس محبوب نبی کو مبعوث فرمایا جس کی شان یہ ہے کہ رب نے انہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، تو پھر خود رب نے ہی یہ فرمایا کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے محبوب آپ تو رب کی رحمت ہیں، آپ کو تو رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اب رب کیسے اس قوم کو، اس امت کو عذاب دے جن کے درمیان اللہ کی رحمت موجود ہے؟ تو اللہ انہیں دنیا میں اجتماعی عذاب نہیں دے گا، اور آخرت میں بھی رب نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ کرم فرمایا کہ حضور کی شفاعت ہمارے لیے رکھ دی گئی، اللہ کے نیک بندوں کی شفاعت ہمارے لیے رکھ دی گئی۔ تو یہ سب حضور کی شان رحمت للعالمین ہی کا فیضان ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر جہاں حضور کی شان رحمت للعالمینی کا ذکر ہوتا ہے، وہاں حضور کی سیرت طیبہ اور جمی اسلامی تعلیمات کو پڑھنے کے لیے نئے سرے سے آپ کو ایک فکر اور سوچ دی جاتی ہے کہ آپ جس مذہب کے ماننے والے ہیں، آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، آپ جس نبی رحمت کے امتی ہیں، ان کی تعلیم، ان کا پیغام، ان کی سیرت کیا ہے؟ خدا را اب تک اگر آپ نے اس بارے میں فکر نہیں کی تو اب غور و فکر کیجیے، اب اس بارے میں سوچیے اور اپنی زندگی کو اس نہج پر لائیے کہ کوئی ہمارے چہرے کو دیکھے، ہماری عمل کو دیکھے، ہمارے گفتار کو دیکھے تو کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس سے متعلق رب فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔